देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डील या नो डील, फॉरेन फंडिंग और लॉन्ग मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये सब स्पेकुलेशंस है। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम इस्लामाबाद हर सूरत में पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। डील और डील, ये डील वो डील, उसकी डील इसकी डील, सुबह डील शाम डील। हमारे यहाँ डील की बातें तो ऐसे होती हैं जैसे डीलों की सेल लगी हुई हो। सवाल जायज भी है और अहम भी कि आखिर ये डील की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि हमारे प्यारे सियासतदानों और उनको डील देने वालों का माजी डीलों और ढीलों से भरा पड़ा है। ताकतवरों के लिए कानून बाद में आता है, ये डील और डील पहले आती है। जब किसी को सजाए मौत सुनाई जा चुकी हो, वो जेल में बंद हो, लेकिन अचानक खबर आ जाए कि वो शख्स जेल से निकलकर सीधा सऊदी अरब पहुंच गया, तो फिर डील का सवाल उठता है। जब कोई मुल्क से बाहर हो, मुकदमात में मतलूब हो, लेकिन अचानक खबर आ जाए कि मुकदमात पर लकीर फेर कर एनआरओ हो गया है और उसे वापस आने की इजाजत दे दी गई है, तो फिर डील का सवाल उठता है। जब कोई मुल्क का हुक्मरान हो, उस पर करप्शन की इंक्वायरियां भी हों, लेकिन वो तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे या उन पर पेशरफ्त कछुए की चाल चलने लगे, तो फिर डील का सवाल उठता है। मियां नवाज शरीफ जब 2 साल पहले जेल से इलाज के लिए लंदन भेजे गए तो उस पर भी डील का शोर हुआ। वो वापस ना आए तो उस पर भी डील का शोर हुआ। उनकी जमानत देने वाला भी आजादाना घूम रहा हो तो भी डील का सवाल उठता है। और यही सवाल DGISPR से भी हुआ। DGISPR ने डील की खबरों की तरदीद करके ये वाजे कर दिया कि मियां नवाज शरीफ की पाक फौज से कोई डील नहीं हो रही। इस वजाहत के बाद ये सवाल बनता है कि फिर ये डील की खबरें कौन देता है, क्यों देता है, ये अफवाहें कहां से आती हैं, ये तबसरे कहां से जन्म लेते हैं। और सवाल तो ये भी बनता है कि क्या इस वजाहत के बाद डील की खबरें, अफवाहें और ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस को अब कैसे डील किया जाएगा। खैर, फॉरेन फंडिंग का केस तो इलेक्शन कमीशन डील करेगा, लेकिन अगले 2 माह में पीपल्स पार्टी और PDM के अलग अलग लॉन्ग मार्च होने वाले हैं। और वजीर आजम इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगले 3 माह इंतहाई अहम है। तो क्या ये 3 माह किसी डील की वजह से अहम है या ऑपोजिशन के मार्च की वजह से? प्रोग्राम में आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब ने। PMLN से हमारे साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, DGISPR ने हर तरह की डील की बातों की तरदीद कर दी है और उन्होंने ये भी कहा कि जो डील की बातें कर रहे हैं या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे खुद पूछें कि ये डील कौन कर रहा है। तो सर, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये तासुर देने की कोशिश की गई। अब बताइए कौन डील कर रहा था? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। उनका नाम है राना सनाउल्लाह, जो कहते हैं कि हमारी बातें चल रही हैं। अच्छा। शाहिद खाकान अब्बासी, जो कहते हैं कि हमने थर्ड पार्टी से मुज़ाकरात करने हैं। सरदार अयाज सादिक, जो कहते हैं कि इंशाअल्लाह मियाँ साहब आ भी रहे हैं और वापस फटाफट आ रहे हैं। और मजीद क्लियर कर दीजिएगा, ये थर्ड पार्टी कौन है और ये इनकी बातें किससे चल रही थी? मियाँ कौन से जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो सीधा सीधा इक्तदार में आ रहे हैं। ठीक सर, तो फिर सवाल, बातें किससे चल रही हैं? वो थर्ड पार्टी कौन थी जिससे उन्होंने बातें की हैं? ये वो थर्ड पार्टी बज़ाहिर तो यही बता रहे थे, हमें तो नहीं पता किससे बात कर रहे थे। हुकूमत ने तो बार बार कहा था कि ये इससे पहले एक दफा डील लेके गए, डील लेके वापस आए, इन्होंने NROs लिए, ये सुरूर पैलेस गए, ये साद हरीरी जो लेटर दिखाया था मुशर्रफ से डील करके गए, हम इनको NRO नहीं देंगे। याद है आप कहते थे ये क्या इमरान खान इररिलेवेंट सी बात करते हैं, इनको NRO नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन अभी आपने जो इनकी सारी हिस्ट्री बताई है, तो वो डीलें भी किससे हुई थी? बिल्कुल, वो डीलें जिनसे हुई थी उसको माजी में एस्टेब्लिशमेंट कहते थे। और अब? लेकिन आज मेरा ख्याल है कि कल के बयान के बाद ये सिर्फ मैं ये कहता हूं कि इन्होंने अपनी टूटती हुई पार्टी
اور مریم گروپ اور شہباز شریف وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میاں محمد جملہ جانے دینا، شہباز شریف گروپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اپنے کمزور دل لوگوں کے لیے انہوں نے جو بیانات دیے، چاہے وہ محمد زبیر صاحب نے دیے یا ان لوگوں نے دیے، ساری بات ان کے اوپر رکھ دی نا. میں نے آپ سے اس لیے یہ سوال کیا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی سزا ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو سر وہ کون ان کو یہ بتا رہا تھا، یہ کس سے وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ شہباز شریف جاب اپلیکیشن کس کو دے رہے تھے؟ جس میٹنگ سے یہ بات باہر آئی تھی اس میٹنگ میں حصہ تھا. اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ کوئی مسلم لیگ نون کا یا کوئی آپ کا سپریم کورٹ کی بار میں کوئی لوگ جو ہیں وہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کی سزا کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اب یہ دیکھیں ایک آدمی جو کرپٹ ثابت ہو گیا ہے، جس کو ہماری عدلیہ نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ سزا یافتہ ہونے کے بعد باہر بھیج دیا، وہ ویسے سزا ختم کرانے نہیں جا رہے تھے، وہ انٹرپریٹیشن کے لیے جا رہے تھے لوگ کہ ہم ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنائیں گے سزا ختم کر کے. تو پرائم منسٹر نے یہ کامنٹ سزا ختم کرانے نہیں جا رہے تھے، اور اگر یہ ایسا ہوتا تو جہانگیر ترین کو بھی اس کا فائدہ ہوتا. شہباز شریف جاب اپلیکیشن کس کو دے رہے تھے جو خان صاحب کو لگا کہ وہ اپنی تقریر میں جاب اپلیکیشن دے رہے ہیں؟ آپ نے میرا خیال ہے کبھی ان کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر صاحب ان کی باتیں نہیں سنی، وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ جاب اپلیکیشن جہاں سے یہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ خمیر گیٹ نمبر 4 کا تھا، جلال جیلانی کا تھا، ضیاء الحق کا تھا. ان کو نہیں پتا کہ 2021-22 میں دنیا بدل گئی ہے. یہ گیٹ نمبر 4 کیا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں ضیاء الحق نے جہاں سے نواز شریف کو ایک ہمارے پہ مسلط کیا، اور جہاں سے نواز شریف صاحب اپنا پیسہ بچا کے اور آل مال بچا کے سرور پیلس گئے، اور جہاں سے سنیں نا آپ سن لیں، آپ کو گیٹ نمبر 4 کیا ہے، جہاں سے نواز شریف صاحب دوبارہ ڈیل کر کے اس ملک پہ دوبارہ نافذ ہوئے. وہ گیٹ نمبر 4 پہلے تھا، اب تو نہیں ہے نا، یہ پہلے کی باتیں ہیں نا. نہیں، یہ تو ان کی غلط فہمی ہے. نہیں، آپ کا خیال کیا ہے؟ اب اس وقت گیٹ نمبر 4 پہ کون کھڑا ہے، کون وہاں دستک دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب بیان دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ان کا خیال ہے یہ مشرف کی طرح ہے، کوئی ان کو ڈرا دھمکا کے میں اپنی انڈر اینڈ ڈیل. آپ کے خیال میں ابھی یہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور جو ان کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں. باقی یہ صرف اپنے آپ نیوٹرل نہیں ہے وہ. نہیں، نیوٹرل کیا مطلب نیوٹرل ہیں یا نہیں؟ بھائی وہ حکومت کے تابع ادارہ ہے. کیسا نیوٹرل؟ وہ نیوٹرل حکومت کے تابع ادارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پہلے بھی تابع تھے نا، وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں. اب ڈی جی ISPR نے بھی کہا کہ فوج حکومت کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں بے بنیاد ہے. میں آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں. پہلے قانونی طور پہ وہ تابع تھے، لیکن جب لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے کرپٹ ہوں، ان کے خاندان منی لانڈرنگ نہ دیا کریں، اپنے وزراء کو کہیں گے تاثر نہ دیا کریں. کبھی وزیر اعظم یہ باتیں کرتے ہیں، کبھی شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کی باتیں کرتے ہیں، کبھی شیخ رشید کہتے ہیں کہ فلاں کی ڈیل قریب ہو گئی ہے، پھر قیاس سرائیاں ہوں گی. پھر ویسے ہی فریکوینٹلی جواب دیا کریں جیسے باقی شوز پہ دیتے ہیں. جب لیڈر آپ کا صاف ستھرا ہو تو ہر ادارہ اپنے کنٹرول میں رہتا ہے. لیڈر نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرح ہو تو ہر ادارے کو پتہ ہے کہ 2 کیس نکلیں گے، یہ آگے یعنی وزیر اعظم عمران خان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ؟ بالکل کنٹرول، سارے ادارے کنٹرول میں. بالکل. وزیر اعظم آئینی قانونی طور پہ اس ملک کے سربراہ ہیں، ہی از دا چیف ایگزیکٹو. نیب بھی وزیر اعظم کے انڈر ہے؟ ویسے نیب ان کے انڈر آئینی طور پہ نہیں ہے، لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے نا، وہ میں اس لیے مانتا ہوں ہے، اسی لیے کہ عمران خان بھی کرپٹ لوگوں کا دشمن ہے، اور نیب کا بھی یہ کام ہے. اس لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ چوروں کا احتساب کرنا. رائٹ. عطا اللہ تارڑ صاحب، ان کا بھی جواب دیجیے گا. اور دوسری بات، ڈی جی ISPR کے بیان پر سر آپ کو دھچکا لگا یا کچھ مایوسی ہوئی ہے؟ چونکہ ڈیل کا تاثر تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی دیا جا رہا تھا نا. یاد ہے ایاز صادق کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، 20 جنوری کو لنڈن جاؤں گا، میاں صاحب کو واپس لے کر آؤں گا. تو سر جب ڈیل نہیں تھی تو کیوں آپ نے باتیں کی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے بات یہ ہے، یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے، ابھی کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی. نیب نے ایک لیٹر وہاں پہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ ذرا آن ایئر بھی کر دیجئے گا. نیب نے ایک لیٹر جمع کرایا ہے کہ چیئرمین نیب کو وزیر اعظم نے PAC کی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے روک دیا ہے. وزیر اعظم نے اس کی منظوری نہیں دی. وہ چیئرمین نیب جو وزیر اعظم کی منظوری کا ویٹ کرے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اپیئر ہونے کے لیے، اس کو عمران خان جو سر سے لے کے پیر تک سر تا پا کرپشن میں ڈوبے ہوئے وزیر اعظم ہیں، جو اس ملک کی چینی کھا گئے، آٹا کھا گئے، LNG، گیس، آپ دوائیوں کا سکینڈل دیکھ لیں. اب نیا سکینڈل کھاد کا آ گیا ہے. حکومت کے
कई 100 अरब रुपए के स्कैंडल नैब को नजर नहीं आते, क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। ये जब इमरान खान साहब वजीर आज़म नहीं रहेंगे तब इनसे पूछेंगे ये जो कई 100 अरब रुपया अवाम का अपनी जेब में डाला है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अब आपका डील वाला सवाल, बिल्कुल हमारी डील पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNAs और इलेक्टेड MPAs जो अगले इलेक्शन में बल्ले के निशान को एक लायबिलिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि बल्ले के निशान पर जहां जाएंगे अंडे टमाटर पड़ेंगे, जो दरवाजा खटखटाएंगे वहां से या गालम गलोच होगी या चीखो पुकार होगी, वो हमारे साथ राब्ते में है। लोटों के साथ डील हो रही है, जिन्हें आप लोटा कहते हैं, उनका बहुत सारे लोगों से राब्ता है। मैं देखें, लोटे हम उनको कहते हैं जो जमीर फरोश हूं, जो इस बात को समझते हो कि इमरान नियाजी एक करप्ट वजीर आजम है और वो इस जब हमारी जमात मुश्किल टाइम में है उस वक्त छोड़ के आएंगे और इक्तदार को ठोकर मार के आएंगे। तो वो लोटे नहीं वो तो मैं समझता हूँ वो तो बड़े आला लोग हैं। और ना सिर्फ ये, अयाज सादिक साहब का कोलिशन पार्टनर से भी बहुत राब्ता है, वो स्पीकर रहे हैं। ठीक है, हुकूमत कहती है कि नून लीग पे शक इसलिए किया जाता है कि आप लोग माजी में डीलें करते रहे क्योंकि आपका माजी डीलों से भरा पड़ा है। सर वो कहते हैं मुशर्रफ से डील करके बाहर गए थे, पहले तरदीद करते रहे, फिर मुआहदा सामने आ गया, तो ये तो तस्लीम करते हैं ना आता साहब आप कि डीलें आपने की हैं? मैं इसको तस्लीम नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को चंद 100 लोग आके निकाल के घर भेज दें? ये कहीं लिखा हुआ है? क्या कोई कानून, कोई आइन इसकी इजाजत देता है कि आप एक दिन वन फाइन डे अक्टूबर 99 को हुकूमत खत्म कर दें, ऐसे बंदे के साथ मुंतखब वजीर आजम को हाईजैकर बना दें, कत्ल का मुकदमा डाल के उसको काल कोठरी में बंद कर दें? आ गया था ना, ये कहां पे लिखा हुआ है? इनको तो पता ही कुछ नहीं ना, इनकी क्या कुर्बानी इस मुल्क के अंदर। ये चोर दरवाजे से आए हैं, सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, ये चोर दरवाजे से आए हैं, इनको तो पता ही नहीं ना, सियासी जदोजहद है नहीं। जो 10 साल सुरूर पैलेस में गए थे वायदा करके, वहां जदोजहद करने गए थे। आप इंशाल्लाह 20 साल के लिए जाएंगे। बस अब इसका जवाब ये है, वो जहां मर्जी गए थे, आप जवाब देना 10 साल का। बिल्कुल जदोजहद की है, जिला वतनी काटी है, पूरी दुनिया की सियासत भरी पड़ी है। जो बड़े सियासी रहनुमाएं जब मार्शल लॉ लगते हैं, जब उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता किया जाता है गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे, वो जिला वतनियां भी काटते हैं और गरीबुल वतनी में जद्दोजहद भी लीड करते हैं। ये बिल्कुल मैं इसको मायूब बात नहीं समझता। उनका वोट बढ़े ना बढ़े, उनके नोट बढ़े या सासें बढ़े, फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, बिल्कुल मायूब बात नहीं समझता। बतौर सियासी कारकुन मैं जिला वतनी को बिल्कुल मायूब बात नहीं समझता। ठीक, नबील कबोल साहब, लगता है पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया सर। किसी ने खुद को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बता के जरदारी साहब से फॉर्मूले पूछ लिए और फिर जरदारी साहब ने भी अनजाने में उसे कप्तान को हटाने का मुतालबा कर दिया। तो सर वो अब तो डील की तरदीद हो चुकी है ना? देखिए, मेरे नज़र में 3 किस्म के डील होते हैं। एक तो डील होता है जो कि आज से 2 साल पहले हुआ था, जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना लेकर आए थे इस्लामाबाद। दूसरा जो ढील दिया जाता है वो दिया जा रहा है अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। तीसरा एक ढील है जो कि हम मैं बताता हूँ, पतंग कभी उड़ाया आपने? जब आप डोरी को ढील देते ताकि पतंग ऊंचा उड़े, पतंग ऊंचा उड़े, जब ऊंचा पतंग उड़ जाता है फिर उसे काट दिया जाता है। तो वो भी हो रहा है साथ में। लेकिन DG ISPR ने कह चुका है, बड़े भाई ने कह दिया है कि भाई इसके ऊपर कोई आपके टॉक शोज में जिक्र नहीं होना चाहिए और मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए इदारे को, तो हम नहीं बनाना चाहते। उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा जो डील का जिक्र करते हैं उनसे पूछे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताए ना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जरदारी साहब तक पैगाम पहुंचाया है। इसलिए तो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें कहा गया जिक्र ना करें, तो हम नहीं कर रहे हैं जिक्र, लेकिन हम ये हकीकत बताना चाहते हैं कि जिक्र करें कबोल साहब, जिस फॉर्मूला खुलकर बताएं डील की बातें कौन करता है। शुरुआत हुई थी कहाँ से? जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा गया था कि भाई चौथी दफा कैसे वजीर आजम नवाज शरीफ बन सकता है। ये क्या बात हुई भाई? आपको किसने कहा वजीर आजम बनने जा रहा है चौथी बार? अब आप उसको कोई भी रंग दें। ये जितने भी मैं समझता हूं कि रूमर्स फैले हैं, और DG ISPR ने जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस को। उन्होंने जवाब दिया कि भाई इस तरह की बातें ना करो जिससे ये तासुर दिया जाए कि किस्म का डील। देखिए, इसी तरह की तो बातें हैं जो डील की फिर अफवाहें फैलती हैं। गबोल साहब बताइए ना कि जरदारी साहब के पास पैगाम लेकर कौन गया था? दिफाई इदारे भी ये पूछ रहे हैं कि भाई बताएं ना कौन जाके फॉर्मूला पूछ रहा था
کہ پتہ چلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کون گیم کر رہا تھا. زرداری صاحب نے کہا انہوں نے رابطہ کیا, میں نے کہا تمہارے فارمولے, تو یہ انہوں نے اور یہ تمہاری, یہ کون لوگ ہیں سر؟ دیکھیں زرداری صاحب نے جب انہوں کی بات کی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے, اس میں نواز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی. نواز شریف صاحب, مولانا فضل, نواز شریف صاحب کا کون سا فارمولا غلط ہوا ہے؟ وہ ڈیل نواز شریف کے ساتھ ہو رہی تھی. تو انہوں نے آج مجھے نبیل کپور وہ پرانے والے لگتے نہیں, سرکار وہ بدلے سے ہیں, وہ پہلے سے نہیں. کیا بات ہے نبیل صاحب؟ میرے پروگرام میں جب آپ بیٹھے تھے آپ نے یہ بتایا, اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے, آپ نے کہا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 16 سیٹس دی جائیں گی, لیکن ہمیں 11 سیٹیں دی گئی ہیں. تو سر یہ بات یا یہ وعدہ آپ سے عام عوام نے تو نہیں کیا ہوگا نا کہ ہم آپ کو 16 سیٹس دیں گے؟ وہ کون تھے گبول صاحب؟ ہماری پارٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ سیٹ ہمارے علاقے ہیں, ہمارے گڑھ ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ سیٹ ہم جیتیں گے. آپ نے ایک اور انکشاف کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے, جب وہ جا رہے تھے تب بھی کہا, ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. تو ڈیل لینے والے بھی انکاری ہیں, ڈیل دینے والے بھی تردید کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا بھی تو ایک ڈیل کی وجہ سے, اور لایا بھی جا رہا ہے ایک ڈیل کی وجہ سے. یہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ نواز شریف کو وہ جو بھیجا گیا تھا وہ ڈیل تھا, اور نواز شریف کو واپس جو بلایا جا رہا ہے وہ ڈھیل ہے, وہ ڈھیل دیا جا رہا ہے. کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس والے پریشان ہیں اسی بات پر, بہت ہی پینک پھیلا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. عمران خان صاحب خود عمران خان صاحب نے اپنے چند کابینہ کے لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہٹا دیا جائے تاکہ میں فریش الیکشن, جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے تو میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں اور میں بتاؤں کہ کس کا کیا کیا رول رہا ہے, اور اس نے دھمکی بھی دی ہے, بلیک میل بھی کیا ہے, سیاسی شہید کے ساتھ بلیک میل بھی کیا ہے کہ میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں, پھر میں بتاؤں گا. اچھا ابھی آپ نے کہا یہاں پر اب بڑا گڑبڑ چل رہا ہے. میاں نواز شریف کو واپس اس لیے ڈیل سے بلایا جا رہا ہے تاکہ ڈھیل دی جائے, تو آپ تو کہہ رہے تھے ڈھیل دینے کے بعد پتنگ کٹ جاتی ہے. وہ تو پتنگ کٹ گئی نا, عمران خان کی میں نے بات کی, اس کو بہت ڈیل دیا, اس کو اوپر تک پہنچا دیا, اس کا پتنگ کاٹ دیا, وہ ہو گیا پتنگ والی ڈیل, وہ پتنگ والی ڈیل ہو گئی. ایک ہو گیا ڈیل, وہ نہیں کمال کی بات ہے کہ ڈیل جو ہے وہ نواز شریف کو دی جا رہی ہے, پتنگ عمران خان کی کٹ رہی ہے. آپ سمجھے, کیونکہ آپ کے شو کے بعد پی ٹی آئی والے روکے جاتے ہیں, میرے سامنے روتے ہوئے گئے ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ ان کو جو پتنگ ڈھیل دیا گیا, بہت اوپر چلا گیا پتنگ, اس کو کاٹا جا رہا ہے. کاٹا نہیں ہے ابھی تک, پورا کاٹا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ڈھیل دی جا رہی ہے, ڈھیل وہ دوسری ہے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے. کس کو؟ نواز شریف کو. اور تیسرا ڈیل جو میں نے بات کی وہ ڈیل تھی کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا. یہ 3 قسم کی ڈیل کی میں نے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے عوام کو, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں جو عوام نہیں سمجھتا. عوام اتنی تنگ ہے ہماری تقریروں سے کہ وہ بیزار ہے, وہ ہماری تقریر سننا نہیں چاہتی ہے, وہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس موجودہ حکومت سے, کس طرح جان چھڑایا جائے. خاص عوام کو یا عام عوام کو؟ آپ پارس زبردست, اس لیے تو آپ کے شو میں ضرور آتا ہوں. آپ کا واحد شو ہے جس کو میں کسی صورت بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ بہت زبردست بات کرتی ہیں, کیونکہ جو آپ سوال کرتی ہیں وہ لوگ سمجھ آتے ہیں. جی عام یا خاص؟ عوام دیکھیں میں خاص عوام کی بات کرتا ہوں. خاص عوام کی بات سمجھ آ رہی ہے, خاص عوام کی بات. اب آگے چلتے ہیں ذرا. صداقت بھائی صاحب, تحریک انصاف کے مبینہ خفیہ اکاؤنٹس اور فورن فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے آپ کو کلین چٹ مل گئی ہے سر, آپ سرخرو ہو گئے اس میں, اور کوئی ممنوع فنڈنگ آپ کی ثابت نہیں ہو سکے گی یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں پارس اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی جس میں تینوں پارٹیز کا انہوں نے اکاؤنٹ چیک کرنے تھے. تو پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ دیے 40,000 ڈونرز کے, اور اس پہ جو ہمارے جو مخالف تھے, جو کہہ سکتے ہیں نون لیگ کی بیکنگ سے آئے ہوئے تھے, اکبر شیر بابر صاحب, انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ممبر تھے پی ٹی آئی. جی وہ نکل گئے نا پارٹی چھوڑنے کے بعد بھی, ان کو خیال آیا کہ فنڈنگ غلط ہو رہی ہے. پارٹی میں تھے تو کبھی نہیں خیال آیا. تو انہوں نے الزام لگایا کہ جی جناب باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا یہودی لابی اور یہ وہ پاکستان کو پتہ نہیں بیچ دیا وغیرہ وغیرہ. نون لیگ والوں نے اپنے وہ تانے کسنے شروع کر دیے. تو وہ الحمدللہ وہ فیل ہو گئے. کسی قسم کی کوئی بین الاقوامی فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ رپورٹ پڑھی ہے یا فورن, میں نے پڑھی ہے رپورٹ کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کے دستاویزات کے مطابق تحریک انصاف کو 2008 سے 2013 تک 1 ارب 64 کروڑ 26 لاکھ روپے کے احتیاط ملے, لیکن پارٹی نے صرف 1 ارب 33 کروڑ 22 لاکھ ظاہر کیے, باقی 31 کروڑ کی رقم آپ نے چھپائی. 4 اکاؤنٹس آپ نے سامنے کیے, ڈکلیئر کیے, جبکہ اسٹیٹ بینک میں ریکارڈ 18 کا ہے, 12 ڈکلیئر نہیں کیے. کیوں؟
اب آپ سنیں سوال آپ کا کچھ اور تھا اور اب مثال آپ نے کچھ اور دی. یہ جو وہ بات کی ہے جو کہ لکھا ہے رپورٹ کے اندر 31 کروڑ روپے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا ریکنسائل نہیں ہو رہی. کہاں لگا کہ باہر سے ممنوع فنڈنگ اس میں کہاں آپ نے بتائی کون سا جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے غیر ملکی کوئی فنڈنگ پکڑی گئی ہے کہاں؟ رپورٹ میں ایل سی سی نامی امریکی کمپنی کے احتیاط کا بھی ذکر ہے, دبئی کے کرکٹ کلب کا بھی ذکر ہے. یہ کیوں آپ کو احتیاط دے رہے تھے؟ اس کے علاوہ 88 غیر ملکی بھی, وہ کیوں کس خوشی میں اتنا پیسہ آپ کو دے رہے تھے؟ اچھا اب آپ سنیں, پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر غیر ملکی فنڈنگ ثابت کرنی ہے تو وہ درخواست گزار نہیں کرنی تھی. جو بھاگ گیا وہ کہتا ہے میں سے ناانصافی ہوگی. اب جہاں تک بات ہے کہ کس کس نے فنڈنگ دی تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے پی ٹی آئی نے جمع کرا دیا ہے. وہ تو 40,000 ڈونرز کا آپ نے ریکارڈ دیا ہے نا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ ایل سی سی نامی امریکی کمپنی, یہ دبئی کا ایک کرکٹ کلب, یہ آپ کو کس خوشی میں احتیاط دے رہے تھے؟ یہ دوبارہ 88 غیر ملکی لوگ کیوں احتیاط دے رہے تھے؟ اتنا پیسہ کیوں دیا؟ میری بات سنیں, بہت سارے بیرون ملک پاکستانی بہت ساری کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور بہت ساری ہماری ہر دنیا کے ہر چیپٹر میں اس پارٹی کا موسٹ آرگنائز ایک پورا سیٹ اپ ہے جہاں سے ڈونیشن آتی ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں فورن فنڈنگ ہوئی نا پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں ہوئی؟ پھر آپ چیلنج کریں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو. کوئی رپورٹ نے ایسا کہا نہیں, آپ پتہ نہیں کیا میں رپورٹ کے اندر سے یہ باتیں آپ سے کر رہی ہوں. پاکستانی لوگ ہیں جو ہمیں وہاں سے فنڈنگ بنا کے بھیجتے ہیں, کسی جگہ پہ کسی ایک بھی اس پہ ڈونر پہ اعتراض نہیں آیا. اگر آیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے وہ جو مسلم لیگ نون آج چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ شاید عطا طاہر صاحب, اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا نظام مال پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کے اس مربوط نظام پر مشتمل ہے جس میں باضابطہ ڈونرز ہیں اور مفاد پرست گروہوں سے مال اینٹتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بتہ خوری آپ کرتے ہیں. پی ٹی آئی والوں سے اگر یہ پوچھے نا کہ خدا نہ خواستہ ان سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ وہ اصل میں اس کے جسم میں خون بہت زیادہ تھا, وہ اصل میں جینا نہیں چاہتا تھا, اس کی جینے کی خواہش نہیں تھی, تو ہم نے جو قتل کیا ہے وہ ہم نے اس پہ احسان کیا ہے, کیونکہ اگر وہ جیتا رہتا تو وہ بڑے کرب میں رہتا, وہ بڑے درد سے گزرتا. تو یہ ان کی لاجک ایسی ہے. اور ایک اور لاجک ہے ان کے پاس کہ جی ہماری فورن فنڈنگ ہے, آپ پیپلز پارٹی کی چیک کریں, نون لیگ کی چیک کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ قتل کرے تو کہ جی فلاں شخص پہ بھی قتل کا شبہ ہے, اس کو بھی چیک کریں. یہ کوئی عجیب لاجک ہے دنیا کے اندر. یہ کو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ان کا کوئی جو کوا ہے وہ سفید ہے. سر پینما میں آپ بھی یہی کہتے تھے. زندگی کے اندر کبھی کوئی عقل مندانہ دانش مندانہ کوئی بات کی نہیں. پیج نمبر 92 یہ کہتا ہے اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا کہ 2009 سے لے کے 13 تک جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ تھے پی کے وہ 12 تھے. اسی دورانیے میں 2009 سے 13 تک اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کی تعداد 65 تھی. تو ان کے جو انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہیں فورن فنڈنگ کے ان کی تعداد ہو گئی 53. ٹوٹل 26. انہوں نے 53 اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیے. آن ریکارڈ ہے, میں آپ کو صفحہ بھیج دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 پیج نمبر 88 ووٹون کرکٹ کلب لمیٹڈ دبئی. آپ کو پتا اس کا اونر کون ہے؟ ووٹون کرکٹ کلب لمیٹڈ دبئی ابراج گروپ کی کمپنی ہے. عارف نقوی اس کے مالک ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. نمبر 3 ایک انڈین اوریجن کا شہری جس کا نام اندرجیت دوسانج ہے, وہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ ایک جوئش آدمی جس کا نام بیری ہے وہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ دنیا بھر میں یہ رپورٹ کا کون سا پیج آپ ریفر کر رہے ہیں؟ یہ بیری سنیپ اور پتہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیے فنڈ کرتے ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں تو وہ آ کے ان کا ایجنڈا فالو کریں. پرابلم یہ ہے کہ ایک غیر قانونی کام نہیں ہوا. آپ نے باہر سے پیسہ منگوایا, غیر قانونی طور پہ منگوایا, یہاں پہنچا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اکاؤنٹ کنسیل کیے, چھپائے. یہاں پہ غیر قانونی کام درجنوں نے کیے ہیں. اور یہ فورن فنڈنگ 1 ارب سے اوپر کا فنڈ آیا ہے. 33 کروڑ روپیہ ڈکلیئر نہیں ہے. پارس صاحبہ 33 کروڑ روپیہ ڈکلیئر نہیں ہے. اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین کی شک نمبر 17(3) کہتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ریکنسائل کا ایشو ہے وہ ہو جائے گا. اکاؤنٹیبل ہوں گی جو فنڈ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ پیش کیا ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی آڈٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے خفیہ 9 اکاؤنٹس ہیں. میں ابھی تیار ہوں.
میں ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ ہمارا کیس روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا جائے. آپ چھوڑیں اس بات کو. کبھی فارن فنڈنگ ہوئی ہے؟ ہاں سب چھپتے کیوں رہے؟ 1 سٹے آرڈر، 2 سٹے آرڈر، 3 سٹے آرڈر، 6 ہماری کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے. 6 سٹے آرڈر پارس صاحبہ. اور آپ کو پتا ہے سر محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 سال سر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں الزام لگایا تھا کہ میاں نواز شریف کو اسامہ بن لادن نے فنڈ کیا ہے، پیسے دیے ہیں. کیا یہ غلط بات تھی؟ $1 کروڑ. نہیں دیکھیں یہ غلط بات ہے. وہ اب دنیا سے چلی گئی، ان سے پوچھ تو کوئی نہیں سکتا. مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو 7 سال انہوں نے تاخیر کا شکار کیا ہے، سٹے آرڈرز لیے ہیں. میں ذرا بریک لے لوں. صحیح بات ہے، اگر اتنا ہی معاملہ شفاف تھا تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ رپورٹ بنائیں اور کل اس کو پیش کریں. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد گبول صاحب ذرا اس پہ پہلے کامنٹ کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. نبیل گبول صاحب کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس رپورٹ کے بعد سرخرو ہو گئی ہے یا پکڑی گئی ہے؟ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں جس معاملے کا اتنا شور تھا وہ تو ٹائم فش ہو گیا. آپ نے خود ایک چیز مانا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ بھی تو الزام ہے کہ انگلینڈ کے اندر ایک فرم ہے جس کا مجھے نام یاد نہیں آتا طاہر صاحب، کہ وہ بھارت سے جو ہے وہ بندہ شخص جو ہے وہ بزنس مین اور ہے بھی انڈین، اس نے جو ہے فنڈنگ کی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مطلب یہ کشکول لے کے جاتے ہیں اور باہر جا کے فنڈز لے کر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے میں نام نہیں لوں گا ورنہ وہ پھر میرے اوپر جو ہے وہ شاید وہ عدلیہ میں چلے جائیں، لیکن میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ڈونیشن دے کر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا آزاد کشمیر کا. اور وہ جو سب سے بڑے ڈونرز تھے جو مینچسٹر بریڈ فورڈ کے، ان کو جو ہے ٹکٹس اور منسٹری ملی ہے. اور اس سے بھی بڑے عہدے کا میں نام نہیں لوں گا، ان کو بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈونر ہے، اس کو جو ہے یہ بہت بڑا عہدہ ملا ہے آزاد کشمیر کا. تو یہ ایک پارٹی ہے جو جس کو لوگ کہتے ہیں بھیک منگا پارٹی. میں تو نہیں کہوں گا ڈونیشن از اے ڈونیشن. چلو وہ خوش نصیب ہے، عمران خان بچپن سے ڈونیشن پہ چل رہا ہے، ہمیں تو کبھی کسی نے ڈونیشن نہیں دیا ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں یہ جو اسامہ بن لادن والی اور نواز شریف والی، یہ تو جس پہ اعتبار ہو نہیں ڈونیشن اسے ملتا ہے. دیکھیں بات نہیں ہے، دیکھیں 2 قسم کے ڈونیشن ہوتے ہیں. ایک تو ڈونیشن جو کہ آپ جولی پہلا کے جائیں اپنے ملک کے لیے ڈونیشن لے کر آئیں، اور ابھی سے یعنی ہم عمران خان کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ بھائی آپ بیسٹ شخص ہو، کیونکہ آپ کو مانگنا آتا ہے، آپ کو باہر سے فنڈز آپ کو ملتے تھے، کس طریقے سے ڈونیشن ملتے تھے. آپ کو جو ہے آئی ایم ایف سے مانگنا آئے گا، آپ آئی ایم ایف کو قائل کریں گے اور ملک کے لیے جو ہے باہر سے آپ پیسے قرض لیں گے، ملک کو اور قرض میں ڈبو دیں گے. اس لیے عمران خان کو جو ہے اس کرسی پہ جو ہے بٹھایا گیا. عمران خان کا تو بتا دیا وہ آئیڈیل شخصیت ہے، لیکن حکومت کہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 11 اکاؤنٹس چھپائے ہیں اور آپ نے 35 کروڑ کا کوئی ریکارڈ، یہ جو فنڈنگ 35 کروڑ کی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پارس، میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو. انہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے کہا تھا فالودہ والے اور پاپڑی والے اور چھولے والوں کے اکاؤنٹس نکلے ہیں. کہاں گئے وہ اکاؤنٹس؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ لاتے ہیں نا پریس کانفرنس میں. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ مر گیا، اس کے نام کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کہا جو مردہ جو ہے اس کو قبر سے نکال کر کے جی اس کے نام سے، وہ تو ان کو سامنے تو لائے، پتا تو چلے کون. اچھا پیپلز پارٹی میں کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہوتی؟ ایمانداری سے بتائیے. کوئی فورن فنڈنگ ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں لوکل فنڈ اتنے مل جاتے ہیں، ہمیں فورن فنڈ یعنی کہ جو جتنی بھی فنڈنگ پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے وہ شفاف ہے اور جائز سورسز سے ہے. بالکل. میں آپ کو مثال دوں، میں جب لیاری سے الیکشن لڑتا ہوں، آپ یقین کریں ہمارے ورکرز خود خرچہ کر کے اپنا دفتر کھولتے ہیں. ہمیں فورن فنڈ کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کی پارٹی ہے یہ، تو ان کو ضرورت ہے. آپ کی بھی ایسی تحقیقات ہونی چاہیے جیسے اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے، ایسے ہی آڈٹ ہو آپ کا بھی. بالکل تحقیقات بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں کوئی دینے باہر سے کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے. ہمیں جو ہے خود ہم اپنا خود کام خود چلاتے تھے، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ان کو ہے، اور اسی لیے کہا کہ جی فوج کو نہیں گھسیٹا جائے سیاست کے اندر، کہ کل کو اگر الیکشن کمیشن نے کوئی رولنگ دے دی ان کے خلاف تو اس میں مجھے پورا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے وہ سیاست
دور ہے, ہماری فوج جو ہے اس کو نہیں گھسیٹا جائے, اس کو سیاست سے اب جا کر کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمارا امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے. اچھا, تو یہ حکومت کی بری کارکردگی کی وجہ سے نیوٹرل ہوئے ہیں گبول صاحب, یا آپ لوگوں نے اتنا پریشر ڈال دیا ان پہ کہ وہ اس وجہ سے نیوٹرل ہو گئے؟ اب دیکھیں, جب آپ کیچڑ میں پتھر ڈالیں گے تو کیچڑ آپ کے منہ پر آ کے لگے گا, تو وہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ عمران خان کو تو بدوائیں دے رہے ہیں لیکن وہ آر ٹی ایس والوں کو بھی بدوائیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کی وجہ سے بدوائیں ہمیں بھی ملے. ٹھیک, جی جواب دے دیں. اچھا, مجھے کوئی اس سے حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ ایک موروثی پارٹی جو ابا اماں بھائی بھتیجوں بانجوں پہ پارٹی بنی ہے اور ان کو پارٹی کی فنڈنگ کشکول لگتا ہے, تو جا کے دنیا میں چیک کریں دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کیسے ہوتی ہیں. ان کو کیا پتا وہ انٹرسٹ گروپس کی سے پارٹیاں چلانے والے, اومنیز سے پارٹیاں چلانے والے اور کئی اور لوگ میں کاروباری لوگ. ایسی پارٹی ویسے ہم نے کے پی کے میں دیکھی تھی, پاکستان تحریک انصاف, وہاں پہ بھی آپ نے بھتیجے بھانجوں کو ٹکٹ دیے, وہاں بھی موروثیت ہی نظر آئی ہے. پہلے میں یہ والی بات کر لوں, الحمدللہ عمران خان اگر کشکول لے کے جاتا ہے نا تو اس کے جعلی اکاؤنٹ نکلتے ہیں. اس نے 3 انٹرنیشنل لیول کے کینسر کے اسپتال جائیں, مجھے دنیا کو آدمی بتا دیں جس کے نام پہ 3 کینسر کے اسپتال چلتے ہو. سنیں, یہ انہوں نے تانا مارا ہے نا, یہ اس کا ڈسکریڈٹ نہیں کریڈٹ ہے. چیریٹی اور پارٹی فنڈنگ ڈیفرنٹ ہے, اس میں فرق ہے. پہلے پچھلی بات کریں, اس میں فرق ہے. شوکت خانم لاہور, شوکت خانم پشاور, شوکت خانم کراچی, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. 3 اسپتال, 1 یونیورسٹی. الحمدللہ اس آدمی کا منہ متھا ہے, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, پیسے دیتے ہیں. ہم پارٹی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں, میری بات ہم نے اس پہ کویسچن نہیں کیا. سن لینا, انہوں نے کہا نا کشکول, آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا, اس لیے رکھا گیا کہ کشکول اٹھانا آتا ہے. اس کا کشکول اٹھا کے قوم کے لیے مانگتا ہے. یہاں لوگ پتہ نہیں کن کن ماڈل کے ذریعے یہاں کے پیسے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں. اور شہباز شریف کے جو ماشاءاللہ چپڑاسی ہے نا مقصود, اس کے پاس 4 ارب روپے نکلا ہے. دوسرا ان کا منشی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, 3 ارب روپے نکلا ہے. یہاں وہ لوٹ مار کرنے بھی 4 نکلا ہے, ہمارے تو ہے کوئی نہیں. سنیں, ذاتی ملازم. میں 1 سیکنڈ آپ کو نام بتاتا ہوں. وزیر کیا ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ, بہت سارے وزیر ہوتے ہیں, اور 4 شوگر ملوں کا مالک, اور اس کے ملازموں کے منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن اور کرپشن کے ثبوت ہیں. میری بات سنیں, عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کم از کم آپ کی تھوڑی سی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. پاکستان کا واحد جس کو لوگ اربوں روپے دیتے ہیں, ان کی شکلوں کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ویڈیو چلائی ہیں شہباز صاحب پہ, نواز صاحب کی کرپشن پہ, زرداری صاحب پہ, ان کے مقابلے میں ہمارا برانڈ, ہمارے ملک کا برانڈ, اس کو آپ کشکول والی بات کریں گے تو میرا خیال ہے میرا ووٹ بڑھائیں گے, میرا عزت بڑھے گی, عمران خان کا احترام بڑھے گا. آپ کے مطابق یہ جو ہمارے ملک کا برانڈ ہے, جو جنہیں آپ عمران خان کہہ رہے ہیں, ٹیبل پہ 5-5 ہزار روپے کا ٹیبل بک ہوتا ہے. اس ہیرو کو دیکھنے کے لیے لوگ جان نچھاور کرتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاتھ ملائیں, چیریٹی کے لیے, یہ سب چیریٹی کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے برانڈ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں پارٹی فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں. عمران خان جہاں جاتے ہیں پارٹی فنڈنگ کر کے 2 خاندانوں کی 2 پارٹی سسٹم کو درمیان میں ٹکر ماری ہے. آج وہ 5 ہو گئے ہیں, وہ باتیں کریں گے عمران خان جیسے برانڈ کے پر. چلیں اسی برانڈ کے حوالے سے ایک اور سوال کر رہی ہوں کہ اسی برانڈ کو, انہی ہیرے کو آئندہ کے 3 ماہ اتنے اہم کیوں لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معیشت کے مسائل ہیں. بالکل معیشت کے مسائل ہیں. ہمیں مہنگائی کا اس وقت بہت بڑا امپیکٹ ہے, اور 3 سال سے خیال نہیں تھا, 3 ماہ میں آ گیا اچانک خیال. اور 3 سال کے لوٹ مار گروپ کا 20 ارب ڈالر کے خسارے تھے, فورن فنڈنگ کے فیصلے آنے کا ریزرو تھے. آج عمران خان نے ریزرو 25 ارب ڈالر کر دیے, ایکسپورٹ بڑھا دی, ریمیٹنسز بڑھا دیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی, ٹیکس ریونیو ریکارڈ ہے, سب بڑھ گیا مہنگائی کے ساتھ ساتھ, سب بڑھا, اور مہنگائی بھی بڑھ گئی. سوال آج سنیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. کیا خان صاحب کو ڈر یا 3 مہینے انتہائی اہم اس لیے لگ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنے والا ہے, یا پھر بلاول بھٹو نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, اس سے پریشان ہو گئے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, اب آپ عمران خان اور بلاول صاحب سے یا شہباز صاحب سے جو بیچارے اپنے کیسوں میں پھنسے ہوئے, یہ آپ ہنسی مذاق کی صحیح کہتے ہیں گبول صاحب, اب بڑے اچھے سوال کرتی ہیں, آپ کا دل ہے کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں. کہاں بلاول صاحب اور شہباز صاحب مل کے بیچارے اپنے کیس بھگتیں گے, ایک 27 فروری, ایک 23 مارچ, 2 مارچ, کیسے ڈیل کریں گے؟ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ پورا کرنا ہے, اس کے مسائل ہیں.
آئندہ آپ کی ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ کا میں نے کہا مارچ کو کیسے ڈیل کریں گے, اب 2 مارچ ہو رہے ہیں, ایک تلا نہیں تھا دوسرا بھی آ گیا سر پہ. یہ کون سا مہینہ ہے, یہ جنوری ہے نا, 2 جنوریاں پہلے یہ تارڑ صاحب اور گوپول صاحب ہمیں ختم کر کے سوئے تھے. آج ہم 2022 میں 2023 میں جولائی میں الیکشن لڑیں گے اور پھر دیکھیں گے بلاول صاحب کی کہ انہوں نے جو پارٹی بھٹو کی پارٹی 1-2 ڈویژن تک رہ گی اور میں آپ کے کامنٹ لے لوں. عطا تارڑ صاحب آپ کے خیال میں کیا ہونے والا ہے اگلے 3 ماہ میں جو خان صاحب کو انتہائی اہم لگ رہے ہیں سر؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ انہوں نے بڑے اعداد و شمار گنائے, مہنگائی بڑی ہے, 2 چیزیں نہیں بڑی, عام آدمی کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا اور روپے کی قدر میں اضافہ نہیں ہوا. یہ دونوں چیزیں گر گئی ہیں جو تاریخ میں اتنی نہیں گری تھیں. اور یہ جو ملازمین اور یہ ہمیں کرتے رہے ہیں, فلودے والا اور پاپڑی والا اور اس طرح کے نام لیتے رہے ہیں, یہ 4 ملازمین ہیں, ان کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. طاہر اقبال, نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. ایک کوک ہے, ایک نائب قاصد ہے, ایک چائے پلاتا ہے, 20,000 روپیہ تنخواہ ہے, لاکھوں روپیہ اکاؤنٹ میں آیا ہے. تحریک انصاف فنڈنگ دیتی رہی ہے, اپنے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں فنڈنگ ریسیو کرتی رہی ہے, انڈکلیئرڈ اور انلیگل. ہمارا تو ثابت کچھ نہیں ہوا, ان کا تو آن ریکارڈ آ گیا. یہ جواب عوام کی عدالت میں دینا ہوگا. یہ سر سے پیر تک کرپشن کے پیسے میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ یہ پچھلے 3 سال ہو یا وہ فورن فنڈنگ. سر ایک اور سوال, میں نے آپ سے پوچھا آئندہ 3 ماہ اہم کیوں لگ رہے ہیں خان صاحب کو, اس کا تو جواب آپ نے نہیں دیا, لیکن مریم نواز کا دے دیں. مریم نواز الٹا جنہوں نے گفتگو ریکارڈ کی ہے ان سے معذرت کا مطالبہ کر رہی ہیں جو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے. چلے گفتگو ریکارڈنگ جو ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے عطا تارڑ صاحب, لیکن جن مخالف تجزیہ کاروں کے حوالے سے وہ گفتگو فرما رہی ہیں اور جو گفتگو کر رہی ہیں وہ اخلاق کے کون سے دائرے میں فٹ ہوتی ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں اگر آپ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رینکنگ دیکھیں, پریس فریڈم زیادہ تھا, ہم نے کسی صحافی کو نوکری سے نہیں نکلوایا. اسی لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں. 3 سال میں 4 چینل بند ہوئے ہیں, ہم نے کوئی چینل بند نہیں کیا. ایک نجی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا جائے گا تو ریکارڈ کرنے والوں کو بالکل معذرت کرنی چاہیے. اور دیکھیے ہمارے دور میں پریس فریڈم زیادہ تھا, زیادہ آزادی تھی, چینلز کا معاشی استحصال بھی کم تھا. عطا تارڑ صاحب, مریم نواز کو میڈیا مینجمنٹ کا اتنا شوق کیوں ہے سر؟ وہ میڈیا کو اپنے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں؟ انہیں کیوں اتنا شوق ہے کہ میڈیا کو مینج کیا جائے؟ اگر پارٹی نے ان کی ذمہ داری میڈیا مینجمنٹ کی لگائی ہے تو ان کو بھرپور طریقے سے نبھانا آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی شوق ہے, پارٹی جو ذمہ داری لگاتی ہے وہ ایسے طریقے سے نبھاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ نونی کے دور حکومت میں وہ میڈیا کو جس طرح سے مینج کر رہی تھی کہ فلاں کو اتنے اشتہار دے دو, پارٹی نے ذمہ داری لگائی, فلاں یہ رائے دیتا ہے, فلاں اینکر کو آج ٹھیک کر کے آ جاؤ. تو مطلب وہ کس کیپیسٹی میں یہ سب کر رہی تھی سر؟ پھر وہ میڈیا سیل کی باتیں درست ہیں, اس کا مطلب پارٹی کے ایڈز کی بات تھی نہیں, حکومت کی طرف سے کوئی ایڈ کی بات تھی. پارٹی کی مرضی, پارٹی جس چینل کو ایڈ دینا چاہے ضرور دے, ہمارا نجی معاملہ ہے. ہم کوئی پابند تو نہیں ہے کہ ہم نے ہر چینل کو برابر ایڈ دینے ہیں. وہ سرکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کا ایک اختیار ہے, پارٹی کا استحقاق ہے. مریم نواز کیوں چاہتی ہے کہ ہر وقت میڈیا کے اوپر نواز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد یہی نعرے لگتے رہیں سر؟ کیوں کرنے دینا جو تجزیہ کار بات کر رہے ہیں, سب کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی تو آپ کرٹیسائز کریں گے. نہیں, ہم بالکل یہ نہیں چاہتے, مگر جو اس ملک میں میڈیا نے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا ہے 2014 کے دھرنوں سے لے کے 2018 کے الیکشن تک, جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہم نے کبھی گلا نہیں کیا. خان صاحب گندی گالیاں بھی دیتے تھے تو وہ لائیو چلتی تھیں. تو دیکھیں وہ میڈیا مینجمنٹ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم ضرور کریں گے, مگر کسی کی نجی گفتگو سیاق و سباق سے ہٹا کے پبلک کرنا یہ میں سمجھتا شرم مجھے کوئی ٹی وی کی خبر آتی ہے نا تو مجھے اب شک ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو مطلب یہ دیکھیں, یہ ٹی وی چینلز پہ بھی بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ اس کو میں نے فون کر دیا ہے, اس کو میں نے اشتہار بند کر دیے ہیں, اس کو ہم نے فائدہ دینا ہے, اس کے فلاں فلاں اینکر ٹھیک ہیں, فلاں فلاں ڈیش 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 ہیں, آپ نے بیپ کر دینا میں اگر بولوں تو یہ اگر یہ مافیا نہیں ہے, سیسیلین مافیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گبول صاحب اس پہ ایک کامنٹ کر دیں, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کیوں پریشان ہیں اگلے 3 ماہ کے حوالے سے. آخری سوال سر. مجھے جو اطلاعات ہیں وہ اسی لیے پریشان ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کا ان کو پتہ ہے کہ یہ جو رولنگ آنے والا ہے وہ کوئی ان کے حق میں نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ, وہ اس بات میں بھی پریشان ہے کہ کچھ آڈیوز ہے جو ان کے بھی
ٹیپ ہو چکے ہیں اور وہ اپوزیشن کے پاس ہے اور وہ اپوزیشن نے کیا ہے. یہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں. دیکھیں یہ جو یہ جو ٹیپنگ سسٹم ہے نا آج کل اتنا ہمارا جدید یہ سسٹم ہو گیا کہ ابھی آپ لوگ جو بیٹھے تھے نا میرے پیچھے جو باتیں ہو رہی تھی تو میں یہاں سے سن رہا تھا, تو وہ سسٹم آج کل ہر کسی کے پاس آ گیا. ٹیپنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے وہ 4 آڈیوز ہیں, مطلب وہ ایک ایپ ہے, آپ پیمنٹ کرو. نہیں آپ مجھے مزہ آتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سننے میں. پیچھے میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مجھے مزہ آتا ہے سننے میں. تو یہ چیزیں دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو خان صاحب کی آپ سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. باقی یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا عباسی, یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. عباسی کو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عباسی صاحب کو جو کل رات کو جہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں کہتا ہوں آپ کو منسٹری دیں گے, آپ 5 کروڑ روپے جو ہے ڈونیشن دیں عمران خان کی. یہ جو نیا ویسے میں آپ کی خبر کو بتاؤں, میں کل کہیں نہیں بیٹھا ہوا تھا. کل میں لاہور سے اسلام آباد آ رہا تھا, تو خبر آپ کی غلط ہے. آپ اپنا سافٹ ویئر چیک کریں. جہاں بیٹھے تھے لاہور میں. گبول صاحب یہ آڈیو کا سلسلہ کب ختم ہوگا سر؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہم نے بھی سنا ہے کہ بڑی خطرناک قسم کی آڈیوز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور وقت آنے پہ سامنے آئیں گی. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ بالکل بہت خطرناک آڈیوز رکھی ہیں اور وہ آئیں گی بالکل. جیسے کہ آپ نے بھی میری بات کی تصدیق کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ پرائیویٹ چیزیں ہیں, یہ جو پرائیویٹ چیزیں ہیں ان کو سرے عام نہیں اس طریقے سے. لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں لوگوں کے. آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا پولیٹیشین ہے جس کا پچھلے دنوں ویڈیو باہر آیا, اس نے یہ بات لیک نہیں کی, باہر نہیں نکال, لیکن اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے. اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے, سمجھے نا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے گھر اب مشکل سے تو شادیاں ہو رہی ہیں, یہ اشارہ میری طرف ہے, شادیاں ہو رہی ہے اور میری طرف ہے یا اپنا طارق صاحب کی طرف ہے؟ کس کی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ پوچھیں گھر کس کا ٹوٹا ہے. اتنا بتا دے. چلو یہ بتا دے حکومت کی پارٹی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے, نام ہم نہیں لیتے. جس کا ویڈیو نکلا ہے اس کا گھر ٹوٹا ہے, وہ مانے نہ مانے. بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گھر توڑنا بند کر دے, لوگوں کو طلاقیں دینا بند کر دے. میں کسی سے مخاطب نہیں ہوں. کسی کے بھی اگر پرسنل ہے تو اس کو نکالنا بالکل قابل تعریف بات نہیں ہے, غیر اخلاقی بات ہے. لیکن اگر میری بات سنیں, اگر مریم صاحبہ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, وہ اگر ایک وفاقی وزیر کو فون کر کے اینکرز کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس پہ کوئی ریاکٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کو بھی شاباشی ہے. نہیں کیوں, ریاکشن تو آئے گا سامنے obviously جب اس طرح کی بات کی جائے گی. میں اب یہی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میری یا کسی دوسرے بندے کی کوئی پرسنل ٹاک ہے, فیملی ٹاک ہے, کسی کے ساتھ جو غیر سیاسی بات ہے, جو پرسنل بات ہے, اس کی تو بات نہیں ہے. اور یہ مجھ بتائیں کیپٹن صفدر کیا کہتے تھے, کہتے ہیں میرے پاس وہ والی ویڈیو ہیں جو سینما سکوپ پہ دکھانے والی ہیں. آج ان کی آڈیو نکلی ہے, غیر اخلاقی ہو گیا. اب اخلاقیات اور غیر اخلاقیات ان سے لینا ہے جن کو عدالتیں مجرم ڈکلیئر کر چکی ہیں. ملک کے اخلاقیات کا یہ کون مریم نواز کا دشمن پیدا ہو گیا سر جو ان کی پولے کھول رہا ہے؟ ون لائنر پھر شو کلوز کروں. گبول صاحب یہ عمران خان اور کون, اور کوئی نہیں ہے. یہ عمران خان کروا رہے ہیں. بالکل عمران خان کا فون جو ہے وہ پرویز رشید کے فون میں ریکارڈ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پرویز رشید کے فون میں ریکارڈر لگا تھا, انہوں نے ریکارڈ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے وہ دوست ہیں, ایک خبر ہے, یہ جو آڈیو ہے یہ پرویز رشید صاحب کے فون سے نکلی ہے, انہوں نے ریکارڈر لگایا ہوا تھا, انہوں نے باہر نکالی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.